देखो न्यूज। ओन अब्बास बप्पी की जो हैसियत है बतौर जनूबी पंजाब के सदर के, वो चैलेंज हो चुकी है और वो मुतरादा बन चुकी है। इस नोटिफिकेशन की कोई कानूनी, इखलाकी, आईनी हैसियत नहीं थी। साकिब महमूद का कसूर भी नहीं है। देखो, अगर एक दूध पीते बच्चे को भी कोई आप ओहदा दे देंगे तो वो भी कहेगा जी ठीक है, अगर सोए हुए मुझे मिल गया है, उसको तो ओहदा मिल गया, वो क्या कहता मैं नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखो न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ इकबाल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में। चौधरी खालिद जवेद वड़ाई साहब PP 213 से टिकट होल्डर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबका सदर है ज़िलाई, और उनके साथ मौजूद हैं। मुल्तान में इस वक्त सियासी तौर पर पारा हाई है, क्योंकि कुछ रोज़ पहले जनूबी पंजाब के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास बप्पी साहब एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, जिसमें ज़िलाई सदर मलिक साकिब महमूद महे और जनरल सेक्रेटरी राव आसिफ अनवर को नामजद किया गया। उसके बाद जितनी भी तंजीम साजी थी, वर्कर्स थे, खालिद जवेद वड़ाई साहब के हामी सपोर्टर और जितने भी नज़रियाती पुराने वर्कर्स थे, उनमें एक हंगामा आराई स्टार्ट हो गई सोशल मीडिया पे, और इस लिहाज से कि जो इम्पोर्टेड उम्मीदवार हैं या तमाम जो ज़िले इंतज़ामिया है PTI की, उनसे मुशावरत के बगैर ओन अब्बास बप्पी ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। उसमें फिर तमाम का नोटिस लिया गया। पंजाब के जो सदर हैं हमाद अजहर साहब, और उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जो ये फैसला करेगी। उस कमेटी का फैसला आना था कि उससे पहले जनाब मलिक साकिब महमूद महे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्तान प्रेस क्लब में करके और सदारत से मुस्तफ़ी हो गए। वो इस मामले पे सारे पे बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी खालिद जवेद वड़ाई साहब मौजूद हैं। उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने देखो न्यूज़ की टीम को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाजरीन की मालूमात के लिए, एक तो आपने कहा साबिक ज़िले सदर, मैं इस वक्त ज़िले सदर हूँ। दूसरा आपने कहा कि वो नोटिफिकेशन जो हुआ तो उसमें वो कबीना बनाई गई और कुछ कारकुनों ने वहाँ हंगामा किया। किसी कारकुन ने हंगामा नहीं किया। मैं आपको मुकम्मल स्टोरी सुनाता हूँ। और फिर आपने कहा कि 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जो फैसला ये करेगी कि क्या है। अब मैं आपको सूरत हाल बताऊं। ये जो नोटिफिकेशन हमारे खिलाफ जाली, गैर कानूनी, गैर आईनी किया गया ओन अब्बास बप्पी की तरफ से, इसको हम जाली, गैर कानूनी, गैर आईनी क्यों कहते हैं? आइन की जो शिक है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 5 सब क्लास 4.67 टू 4.9 वो ये कहती है कि अकेला सदर किसी सदर को दूसरे को ना हटा सकता है ना लगा सकता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो साउथ पंजाब की काबीना है, जो उसकी बॉडी है, तंजीम है, उसके साथ मुशावरत की जाए और फिर कसीर जो कसरत राय से जो एक मुतफ़िका फैसला हो, उसके मुताबिक आगे नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उस नोटिफिकेशन के ऊपर सदर और जनरल सेक्रेटरी के सिग्नेचर लाजिम हैं। ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। ना साउथ पंजाब की कमेटी से मुशावरत हुई, ना जनरल सेक्रेटरी के सिग्नेचर हैं। और सेकेंडली, हमारी जो ज़िले की तंजीम थी वो तकरीबन 35-37 से 40 रुकनी थी। अब उसमें जो 4 लोग इन्होंने लगाए, तो पहले उन 4 लोगों को डीनोटिफाई तो करें, क्योंकि अगर सीनियर नायब सदर आप लगाते हैं तो पहले सीनियर नायब सदर मौजूद हैं। किसी को क्या पता कि ये नया सीनियर नायब सदर है या पुराने जो मौजूद हैं, उनको तो नहीं हटाया गया। इसी तरह पुराने सदर को भी नहीं हटाया गया और जनरल सेक्रेटरी को भी नहीं हटाया गया। पहले या तो वो लिखा जाता कि ये जो 4 रुकनी है, यानी जो गैर कानूनी हुआ वो तो मैंने आपको सबूत दे दिए, मैंने आइन का हवाला दे दिया आपको, और मैंने मुशावरत के बगैर ये फैसला दे दिया। और किसी MNA MPA को, खैर आइन में MNA MPA से मुशावरत नहीं है, लेकिन जो बॉडी है जनूबी पंजाब की, उससे कतन कोई मुशावरत नहीं की। अब जो 4 रुकनी इन्होंने बनाई, तो ये या तो करते कि साकिब महे अगेंस्ट खालिद जावेद वड़ाई, राव आसिफ अगेंस्ट बिनियामिन साजिद, SVP जो 2 लगाया अगेंस्ट सोल्ट, क्योंकि पहले से 4 हमारे SVP मौजूद हैं। अब उनमें से कौन से 2 हैं जिनको रिप्लेस किया गया? तो इस लिहाज से इस नोटिफिकेशन की कोई कानूनी, इखलाकी, आईनी हैसियत नहीं थी। जिस नोटिफिकेशन को ये नोटिफिकेशन ये कर रहे हैं 9 जून को, पब्लिश कर रहे हैं 13 जून को, ये भी मेरी नज़र में कंसीलमेंट है। इसमें बदनीति है कि अगर 9 जून को किया जाता है तो 9 जून को रिलीज क्यों नहीं किया जाता? फिर ये नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तो मौजूद है, नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास आना चाहिए ज़िले के, वो भी नहीं आया।
اور اون عباس بپی جس کو اب ہم صدر نہیں مانتے اور اس کے خلاف ایک کیس ہم نے دائر کیا ہوا ہے، وہ جو 3 رکنی ہے اس میں اون عباس بپی کے خلاف کیس ہے. میں تو بحال ہو گیا جس دن پنجاب کے صدر جناب محترم حماد اظہر صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کو انڈو کر دیا تو ہماری پوزیشن وہی 9 جون پہ ہم پہنچ گئے جہاں سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ اس کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے. اور یہ جو 3 رکنی کمیٹی بنی ہے یہ اب یہ فیصلہ کر سکتی ہے اگر کسی کو یہ ہٹاتی ہے تو اب یہ ہٹائے گی. اب اون عباس بپی جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں ان کے پاس حیثیت ہی نہیں رہی، ان کی قانونی حیثیت ہی نہیں رہی. جیسے ان کے خلاف سٹے آ جاتا ہے کہ اب آپ ضلع کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اب اگر وہ مجھے ریپلیس کریں گے تو وہ کر سکتے ہیں. اس وقت تو ہم صدر ہیں اور جب تک وہ نہیں کرتے ہم صدر ہیں. پلس ان کو جو ہماری شکایت ہے وہ اون عباس بپی کے خلاف ہے. تو وہ میں بھی بیٹھوں گا، اون عباس بپی بھی بیٹھیں گے، آمنے سامنے میرے آرگومنٹ سنیں گے، ان کے بھی آرگومنٹ سنیں گے اور ان کی روشنی میں وہ فیصلہ ہوگا. تو یہ ہے اس کی اصل حقیقت. آپ کے کہنے کے مطابق وڈائی صاحب کے ایک جنوبی پنجاب کا صدر پرسنلی طور پہ اکیلا تنہا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ضلعی صدر یا ضلعی جو کمیٹی ہے یا وہ جو ٹوٹلی مینجمنٹ بنائیں گے وہ نہیں بنا سکتے. میری بات سنیں، کیا ہم سیاسی جماعت کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں یا اپنی ذاتی فیکٹری کا یا کسی اپنی انڈسٹری کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ سیاسی جماعت جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر بیس کرتی ہے یا ڈکٹیشن پہ بیس کرتی ہے؟ بتائیں آپ. جمہوریت پر. اگر وہ جمہوریت پہ بیس کرتی ہے تو پھر کسی جمہوریت میں کبھی کوئی سنگل ہینڈیڈلی کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ ہمیشہ مشاورت ہوتی ہے اور مشاورت میں جو میجورٹی آف اوپینین ہوتی ہے ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل آبویسلی یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ اگر سنگل بیٹھ کے اس طرح تو پارٹی پھر کسی کی ذاتی جگیر بن گئی. جیسے میری کوئی اپنا زمین ہے یا کوئی میری دکان ہے یا میرا کوئی پلاٹ ہے تو میں بیچ دوں، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. اور جب میں نے کسی کو اگر تحصیل میں بھی لگانا ہے تو میں مشاورت کرتا ہوں ضلعی تنظیم سے، اور کسی کو ہٹانا ہے لگانا ہے تو مشاورت ہوتی ہے تاکہ اس فیصلے کی جان ہو. اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہے. اون عباس بپی کیا ہے اکیلا؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو پارٹی نے بنایا نا. اس کو اختیارات دیے گئے ہیں آئین کے مطابق کہ یہ آئین ہے بھائی، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اگر یہ غیر آئینی طور پر چلے گا تو اس کی تو کوئی یونین کونسل کا چپڑا سی بھی بات نہیں مانے گا اگر غیر قانونی طور پر اور غیر آئینی طور پر چلے گا. تو وڈائی صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ جو سارا معاملہ ہوا سوشل میڈیا پہ آپ کے چاہنے والے سپورٹرز کی طرف سے کافی اس چیز کو ریجیکٹڈ کیا گیا، اون عباس بپی کو ہٹاؤ ایک کیمپین بھی چلائی گئی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ ذریعہ آپ ایک پارٹی کا حصہ تھے، اسے سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے تھا، یا ثاقب محمود کو کیا جو ہے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی شاید؟ دیکھو، ثاقب محمود کی پریس کانفرنس کا کوئی مطلب نکلتا ہے، نہ معنی نکلتا ہے، نہ اخلاقی جواز تھا جب اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، جو نوٹیفیکیشن تھا ہی جعلی، جس کو انڈو نہ بھی کرتے تو ضلع ملتان کے تمام کارکنان اس کو مسترد کر چکے تھے. اور کسی نے مسترد عام کارکن نے نہیں کیا، ضلعی عہدیداران نے. دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری 37 سے 40 رکنی تھی، اگر 40 میں سے 4 نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 36. اب 36 بندوں نے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا. اس کی حیثیت تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی. اب اس کے اوپر جب پنجاب کے صدر نے اس نوٹیفیکیشن کو انڈو کر دیا تو ثاقب محمود اڑ گئے، صدر نہ رہے اور باقی جو 3 تھے وہ بھی نہ رہے. تو جب بندہ ویسے ہی فارغ ہو جائے اور پھر کہے جی میں فارغ ہو گیا ہوں، اب دوبارہ میں خود سے فارغ ہو رہا ہوں، واٹ از دس؟ دس از ایبسولوٹلی نان سینس. اس میں تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی. وہ تو پہلے ہی ڈی نوٹیفائی ہو چکے تھے، معطل ہو چکے تھے. ان کا پریس کانفرنس کرنا صرف انہوں نے اپنی کوشش کی ہے کہ میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں. اس کو چاہیے ہی نہیں تھا. دیکھو وہ کل تو پارٹی میں آیا ہے، مجھے یہ بتایا کہ آج تک کسی یونین کونسل کا وہ عہدیدار نہیں رہا، آج تک کونسلر کا وہ الیکشن نہیں لڑا. اٹھا کے 50 لاکھ کی آبادی کے ضلع کے ایک بچے کو، جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، جس کے پاس نہ کوئی ایم این اے کے فون نمبر ہیں، نہ کارکنوں کے ہیں، نہ کبھی اس نے جلال پور شاید دیکھا بھی نہ ہو. ہم تو جلال پور کی میں تو جلال پور سے 24,000 ممبر میں نے بنائے تھے، شجاع آباد سے میں نے 18,000 ممبر بنائے تھے پی ٹی آئی کے. مجھے تو وہاں ایک یونین کونسل کا ایک کارکن جانتا ہے. جلال پور کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے 100 کلومیٹر دور. تو اس کو اپنی حلقے میں کوئی نہیں جانتا. مجھے یہ بتائیں وہ صدر بنا، کتنے بندوں نے مبارکباد دی؟ جب میری تعیناتی ہوئی تھی تو یہاں 7 دن لوگ، سینکڑوں لوگ روزانہ آتے تھے، کئی ہزار لوگ جو ہے وہ، یہ کمرے ہمارے پھولوں سے بھر جاتے تھے. پھر ہمارے جو ہے عملہ وہ پھولوں کو باہر نکالتا تھا.
یہ پوزیشن تھی, اس کو 5 بندے بھی مبارکباد دینے نہیں گئے. تو مطلب کیا ہوا کہ اس سے ثابت ملتان نے یہ کیا کہ اون عباس بپی کی جو حیثیت ہے بطور جنوبی پنجاب کے صدر کے, وہ چیلنج ہو چکی ہے اور وہ مترادہ بن چکی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے 3 رکنی, وہ جلد مجھے بھی طلب کرے گی, چونکہ اس کا آغاز ملتان سے ہوا ہے, اور اون عباس بپی کو بھی طلب کرے گی. وہ اپنی قانونی حیثیت ثابت کریں اور یہ بتائیں کہ میرے علاوہ, یعنی ضلع ملتان کے علاوہ باقی جنوبی پنجاب کے 4-5 دیگر اضلاع ہیں جہاں اس نے اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں, وہ بھی سراپا احتجاج ہیں. مجھے ہر روز 12-13 سابق اور موجودہ ضلعی صدور ہیں جو اس میں عدم اعتماد کر چکے ہیں. ہمارے جنوبی پنجاب کے ضلع کتنے ہیں؟ 12. سابقہ اور موجودہ بلائیں تو 12 صدور نے, 13 نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں اون عباس بپی پہ, اور آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم آپ کے پاس آتے ہیں ملتان, اور اسی طرح جس طرح ملتان کا کیس ہوا ہے اسی طرح ہماری بھی آواز پہنچائی جائے اور اس کو ہٹایا جائے. ایسا بندہ لائیں جو ایماندار ہو, پارٹی کے ساتھ وفادار ہو, جس نے مشکل وقت میں عمران خان کو دھوکہ نہ دیا ہو. وہ بزدل لوگ اور مکار لوگ دھوکہ دیتے ہیں. ہم تو کھڑے رہے نا, پرچے میرے اوپر زیادہ تھے, اون عباس بپی کے اوپر تو پرچے ہی کوئی نہیں تھا. ہمارے اوپر تو زیادہ پرچے تھے. میرے تو اسکول بھی بند کر دیے گئے, میرا تو گھر بھی بند رہا ہے, میرا تو دفتر اور میرے بیٹے کا دفتر, میری اسکول کی برانچیں, میرا گھر سارے بند تھے. 4-5 مہینے تو بند رہے ہیں. یہ ایسے ویرانہ ان پہ چھا گیا تھا, کوئی بندے کو یہاں آنے نہیں دیتے تھے, ملازم ہمارے اٹھا کے لے جاتے تھے. تو پھر ہم نے کہا ملازموں کو تو بچاؤ, بند ہی رکھو. تو انہوں نے تو کوئی کاس نہیں پے کی. بڑائی صاحب, اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ 2011 سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, آئی ایس ایف سے لے کر ساری ہم نے آپ کی لائیو کوریج بھی کی ہوئی ہے اور آپ کو دیکھا بھی ہوا ہے. آپ کی وفاداری پہ بھی کوئی شک نہیں ہے ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. ملتان میں ایک بڑی فیملی ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی, ان کے 2 ایک صاحبزادہ اور بیٹی جو اس وقت ایکٹیو ہیں پولیٹکس میں, کیونکہ مخدوم صاحب تو اس وقت قید میں ہیں. تو ان کا کیا اس معاملے میں سارا لائے عمل ہے, اور کیا ان کی رائے ہے؟ یہ جو ہوا ہے ان کے اعتماد میں ہوا ہے یا ان کا اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ یہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اس سلسلے میں آپ کو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ وہ ان چھوٹی چیزوں میں آتے ہی نہیں ہیں, نہ تنظیمی معاملات سے پڑھتے ہیں. وہ ایک بڑے سٹیچر کے سیاستدان ہیں. اب تو ویسے بھی وہ جیل میں ہیں, تو لہذا اگر وہ جیل میں نہ بھی ہوتے تو تب بھی وہ تنظیمی معاملات میں شاہ محمود قریشی نے اپنا اون عباس بپی کو پورا اختیار دیا ہوا تھا کہ بھئی آپ کو صدر بنایا گیا ہے, آپ کو پورا اختیار ہے, آپ اپنا مرضی کے مطابق کام کریں, تاکہ کل کو آپ یہ گلہ نہ کریں جی مجھے رکاوٹیں جو ہے وہ عبور کرنا پڑیں, یا مجھے لوگوں نے روکا, مجھے جو ہے وہ ہرڈلز میرے سامنے کریٹ کی گئیں اور اسی وجہ سے میری کارکردگی اچھی نہیں ہے. انہوں نے ان کو بالکل کبھی کوئی کسی طرح کی بھی کوئی امپیڈیمنٹ آگے رکھنے کی کوشش نہیں کی. اب رہ گیا سوال زین قریشی صاحب کا اور مہر بانو کا. مہر بانو قریشی صاحبہ بھی تنظیمی معاملات میں کبھی انہوں نے انٹروین یا انٹرفیئر نہیں کیا. بالکل وہ اپنی انتخابی سیاست کرتی ہیں, یا وہ میڈیا پہ اپنا موقف پارٹی کا بیان کرتی ہیں, حلقے ملتان ہے تو اپنے حلقے میں جاتی ہیں. البتہ مخدوم زین حسین قریشی صاحب جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے جنوبی پنجاب کے, تو وہ تو بائی آفس اور بائی ڈیزگنیشن ان کو تو پارٹی کے تنظیمی معاملات میں انوالو ہونا ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو میں سمجھوں گا کہ وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہے. تو ان سے تو کوئی مشاورت ہی نہیں کی گئی. وہ تو جنوبی پنجاب کے سینئر ریب صدر ہیں, تو اون عباس بپی کے بعد نمبر 2 پوزیشن تو ان کی ہے, اور ان سے مشاورت نہیں ہوئی. جنرل سیکرٹری ابھی تھا ہی نہیں, یا اگر معین قریشی صاحب تھے تو ان سے بھی کوئی چیز نہیں گئی. سینئر ریب صدر تھے, وہ دوسرا اپنا علی رضا درشک صاحب بھی تھے, نہ ان سے کوئی مشاورت ہی نہیں. تو اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مخدوم صاحب کا خاندان نے اس معاملے میں کوئی رول پلے کیا ہو. سر, یہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے, یہ کب اس پہ ٹوٹلی ڈیسیجن ہوگا, بیٹھے گی؟ آپ نے کہا آپ کو رون صاحب کو سنے گی, اور اس پہ کیا پر امید ہے آپ کے بہتر پازیٹیو آپ کے لیے جو ہوگا پازیٹیو فیصلہ یا ڈیسیجن آئے گا اس میں؟ دیکھو جی, بات یہ ہے کہ مجھے تو بحال کر دیا گیا, لہذا میری تو ٹینشن ہے نہیں. اب اگر دوبارہ مجھے یہی کمیٹی ہٹاتی ہے تو ہٹا دے, میں ان کے فیصلے کو مانوں گا, کیونکہ مشاورت سے ہونا ہے نا. 3 رکنی کمیٹی ہے, پھر حماد اظہر صاحب ہیں. اگر یہ فیصلہ کر کے مجھے ہٹاتے ہیں تو اس فیصلے کو
میں نے تو اون بپی کا جو جعلی غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ تھا میں نے تو اس کو بھی اپنے تو میں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے. میرے آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جائیں, میرے پیج پہ جائیں, میرے پیج سے کوئی اس کے خلاف کوئی بیان آیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. نہیں آپ کے پیج تو اگر اس کا نوٹیفکیشن آتا ہے اور کارکن اس کو غلط محسوس کرتے ہیں, اب کارکنوں کو میں کوئی گھروں میں جا کے کہہ رہا ہوں دروازے نوک کر کے کہ تم سوشل میڈیا پہ کمپین کرو. سوشل میڈیا تو جو چیز دیکھتا ہے اور اس کو اس کی اپنی عقل اور سوچ ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ریئیکٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خلاف تو نہیں سوشل میڈیا گیا. اگر میں کوئی غلط تھا تو وہ لکھتے نا یار یہ شکر ہوا کہ اس سے جان چھوٹی اور یہ تو نہیں ہوا. جب مجھے ہٹایا گیا تو کارکنوں نے اس کو پکڑا جس نے یہ غلط کام کیا تھا. اچھا, ثاقب محمود نہ ہمارا ٹارگٹ ہے نہ ہمارا کوئی چیز ہے. ثاقب محمود کا قصور بھی نہیں ہے. دیکھو اگر ایک دودھ پیتے بچے کو بھی کوئی آپ عہدہ دے دیں گے تو وہ بھی کہے گا جی ٹھیک ہے, اگر سوئے ہوئے مجھے مل گیا ہے, اس کو تو عہدہ مل گیا, وہ کیا کہتا میں نہیں لیتا. تو اس کا قصور صرف اتنا ہے, اس کا جو وزن اس نے ذمہ داری تھی اس کو چاہیے تھا کہ اگر آپ کی سیاست میں دلچسپی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وزن میں اٹھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں. میری نزدیک اس کے کندھے ابھی اتنے فریجائل ہیں, اتنے ویک ہیں کہ وہ تحصیل صدر کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس کو چاہیے کہ پہلے بطور کارکن پارٹی کا کوئی چھوٹا عہدہ لے اور وہاں پرفارمنس دے, پھر گریجولی کرے. میں نے بھی تو 2011 میں بطور کارکن جوائن کیا اور کارکن چلتا چلتا 4-5 سال میں نے جھنڈے اٹھائے, میں نے ریلیاں نکالی. میں تو 150-200 ریلی نکال چکا ہوں بھائی جب سے پارٹی میں آیا ہوں. پھر میں نے 2016 میں پہلی دفعہ عہدہ لیا اور پہلے میں بطور ممبر چلتا رہا, یعنی 11 سے 16 تک کوئی عہدہ نہیں تھا میرے پاس. اور پھر مجھے میرے خیال 13-14 میں مجھے اعجاز چودھری نے پی سی کا ممبر بنایا تھا, جو پنجاب کی کابینہ ہے اس کا ممبر بنایا تھا. اور ایک دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب نے, جو ہماری ادھر پولیٹیکل کمیٹی ہے کوئی 18-19 رکنی تھی جنوبی پنجاب کی, اس کا بھی انہوں نے ممبر بنایا تھا. لیکن پہلے ہم نے 2-3 سال کارکن میں رہے, پھر ہمیں گریجولی پنجاب کی وہ باڈی کا حصہ بنایا گیا, ممبر بنایا گیا, کوئی ایگزیکٹو عہدیدار نہیں. پھر مخدوم صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں اس کمیٹی کا ممبر بنایا جس میں سارے اچھے لوگ تھے, جو ہائی مطلب شیری مزاری جس طرح تھیں, لغاری صاحب تھے اس وقت ہمارے ساتھ. تو پھر میں بنا سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب 2016 میں, اور پھر 2020 میں جا کے میں ضلعی صدر بنا. تو یہ ہے ایک گریجول. اور اس سے پہلے ہم کئی الیکشن لڑ چکے ہیں, میں بھی لڑ چکا ہوں. یونین کونسل کے ناظم کے الیکشن لڑے, پھر جو ہم نے وہاں یونین کونسلوں میں کام کیا, ممبر سازی کی. مطلب صدر بننے سے پہلے میں 2 دفعہ پی ٹی آئی کی ایک بہت میسو اور ہیوج قسم کی میں ممبرشپ کر چکا ہوں. تو اس نے تو آج تک کوئی کیمپ نہیں لگا, اس کو پتہ بھی نہیں ممبرشپ, اس کا اپنا کارڈ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو بالکل بھونڈا فیصلہ تھا جس کو رد ہونا ہی تھا اور وہ ہو گیا. بہت شکریہ وڑائی صاحب. خالد جاوید وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت میں ضلعی صدر ہوں اور اون آواز بپی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے پنجاب کے صدر حماد اظہر صاحب کے نوٹیفیکیشن کے بعد. اور جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے میرے ناظرین, خالد جاوید وڑائی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مجھے دوبارہ اگر اس عہدے پہ بحال رکھنا چاہتے ہیں یا مجھے اس عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں, اس 3 رکنی کمیٹی کا فیصلہ میں خوش ندی سے قبول کروں گا, منظور کروں گا. دیکھو نیوز دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو نیوز.